अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। आज बात करेंगे सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन के हवाले से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर इस वक्त मौजूद हैं और आज वो मक्का मुकरमा पहुंचे हैं मदीना से। और जब वो मदीना पहुंचे थे तो उस वक्त वहां के गवर्नर ने उनका इस्तकबाल किया था। मक्का मुकरमा पहुंचे हैं, इसके बाद वो उम्रे की अदायगी भी करेंगे और बड़े अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। और ख़ास तौर पर सऊदी अरब के साथ, जो कि पाकिस्तान के न सिर्फ देरीना सकाफ़ती मजहबी ताल्लुकात हैं, बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ट्रेड है उसकी भी एक अपनी मिसाल है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शोबों में सऊदी अरब ने हमेशा दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया है और कई शोबों में उन्होंने मावनत भी की और हमने भी मावनत की है। और आपको ये भी बताते चलें, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा जो वतन जिनकी तादाद है वो सऊदी अरब में है और सबसे ज़्यादा सऊदी अरब और कतर में है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो सऊदी अरब ने $1 बिलियन यानी $1 बिलियन का उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का रेकॉर्डिक में भी इरादा ज़ाहिर किया। उसके अलावा भी MOUs पर साइन होने जा रहे हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, थोड़ा सा उसका भी आज जायज़ा लेंगे और उसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल जिसमें मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उस पर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उस पर भी बात होगी। और इसके अलावा क्राउन प्रिंस से भी उनकी मुलाकात मुतवक्किल है और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी होने जा रही है। और जो हमारा SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो काउंसिल बनाई गई है उसमें जो हमारा कंपोनेंट है ख़ास तौर पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, वो बड़ा एक अहम है, उसको भी ज़ेर बहस लाएंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाइला चौहान साहब फॉर्मर इन्वेस्टर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर शाज़िया चीमा ने भी हमें ज्वाइन किया है, बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर हैं और ख़ास तौर पर पाक सऊदी जो ताल्लुकात हैं उस पर आपने बहुत लिखा भी है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेड साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा, एक तो हम हमेशा देखते हैं मुख्तलिफ वफूद की सतह पर मुलाकातें होती हैं। अभी भी वज़ीर आज़म जो गए हैं तो उनके साथ वफाकी काबीना है, उसमें वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर ख़ारजा और उसके अलावा वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी उनके हमरा हैं और आहद चीमा साहब भी उनके हमरा हैं। तो क्या डेवलपमेंट हो सकती है, क्या हम एक्सपेक्ट करें, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान का हमेशा एक देरीना दोस्त रहा है और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ भी दिया। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान ने भी हमेशा मुख्तलिफ जो तकनीकी मावनत है वो करता रहा है। पाकिस्तान ओवरसीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरह आपने बात की, एक तो हमारे तारीख़ी ताल्लुकात हैं, बरादराना ताल्लुकात हैं और हमेशा सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए खड़े रहे हैं मुश्किल मौक़ों पे। और हमने देखा राइट फ्राम 1954 से हमारे ताल्लुकात जो डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हुए थे और जिसमें एक हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी 1951 में और 54 में किंग सऊद ही विजिटेड पाकिस्तान और उसके बाद से हमारे ताल्लुकात बेहतर और बढ़ने शुरू हो गए थे। और सब्सिक्वेंटली आप देखें कि जो हमारे आर्मी के रिलेशन थे, जो सऊदी आर्मी को हमने 1967 में ट्रेनिंग हम लोगों ने दी थी और सब्सिक्वेंटली हमने सऊदीज़ को देखा कि जो 65 वार हुई, 71 वार हुई, वो हमें मटेरियल सपोर्ट उन्होंने वहाँ पे उन्होंने की। फिर हम लोग जो थे 79 में आप देखें जब वहाँ के काबा में जब रेडिकल्स ऑक्युपाई किया था पाकिस्तान आर्मी की थी। फिर 80s में पाकिस्तान आर्मी अराउंड 15,000 देवर स्टेशन इन सऊदी अरेबिया। और फिर कुवैत वाला जब मसला हुआ तो आपने देखा होगा फिर पाकिस्तानी एक कंटिजेंट यहाँ पर गया था फॉर द डिफेंस ऑफ दी होली सिटीज़। तो उस हिसाब से हमारे ताल्लुकात हैं। फिर मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन हमारी बहुत ज़्यादा है और इसमें आप देखें कि एक तो ट्रेनिंग की हमने बात की है, फिर हमारी बायलैटरल ट्रेनिंग है, एक्सरसाइजेस है, हम वो आपस में मिल के कर रहे हैं, एयरफोर्स की ट्रेनिंग है, पायलट्स की ट्रेनिंग है। और फिर एक वो वाला बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और सेकंड देखें कि हमारे जो 9/11 में जो मसला हुआ तो उस वक़्त सऊदीज़ हमारे साथ खड़े थे। अफ़गान रेफ्यूजीज़ वाला मसला हुआ, सऊदीज़ ने फंडिंग की हमें, तो जब हम सऊदीज़ ने हमें फ़ंड किया। और इसके अलावा जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हमने किए तो हम पे सैंक्शंस लग गए थे। सऊदीज़ वहाँ पे हमारे लिए सामने खड़े 50,000 बैरल्स ऑफ ऑयल डेली के हिसाब से हमें दे रहे थे। तो अब ये विज़िट है मेरे ख्याल में उस तनाजुर में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत का हामिल विज़िट है। और इससे पहले हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2 दफ़ा जा चुके हैं। एक दफ़ा जनवरी 2023 में वो गए थे और अभी हाल ही में 20 मार्च को वो विज़िट करके आए हैं और वहाँ पे उनकी अच्छी बातचीत थी। और SIFC जिस तरह आपने यहाँ पे मेंशन किया है तो उसके तनाजुर में बड़े अच्छी डेवलपमेंट्स एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि उसमें फंडिंग उसमें आएगी SIFC के उसमें। ये आपने एक माजी का भी थोड़ा सा जायज़ा पेश किया। नाइला चौहान साहब, अब जहाँ पे हम सिफारती सतह पे अपने ताल्लुकात की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारी बैकबोन है
اور سفارتی تعلقات بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، اس سے آپ کی اکانومی، آپ کے تمام کمپوننٹس اور سیکٹرز جڑے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا، اور موجودہ حالات کے تناظر میں ایک طرف مشرقی وسطی کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، دوسری طرف پاکستان کا اکنامک کرنچ ہے، اکنامک کرائسس بھی ہے، اور ٹریڈ بڑھنے جا رہی ہے۔ ریکو ڈے کے اس سے پہلے بھی سعودی عرب نے $10 بلین کی آئل ریفائنری کا وعدہ کیا تھا گوادر میں۔ کس طرح کی ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے؟ دیکھیے بریگیڈیئر صاحب نے اچھا سمری دیا آف دا ہسٹری، بٹ مور فرام دا ملٹری پرسپیکٹیو۔ بائیلیٹرل ریلیشن سعودی عربیہ سے پاکستان کے بہت دیرینہ اور اچھے ویل فاؤنڈڈ ہیں، اور آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی ان کو مسئلہ ہوا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ ہوا وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور جب او آئی سی کو فاؤنڈیشن ہوئی تو پاکستان واز ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز آف او آئی سی، اور وہ سعودی انیشیٹو تھا جس کو پھر ہم سب نے مل کے کیا۔ تو اب جو پرائم منسٹر کا وزٹ ہے، آلدو عمرہ کے لیے گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ اس میں بھی جو ہے مواقع نکالیں گے بہتری، اور جو روابط ہیں ان کو زیادہ مزید پروان چڑھائیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ بہت روشن مستقبل ہے ہمارے باہمی تعلقات کا۔ ایک جذباتی اور ایک ایموشنل اٹیچمنٹ تو ڈیفینیٹلی حرمین شریفین کے حوالے سے، سعودی عرب کے حوالے سے۔ یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں میڈم، یہ بڑا ایک تصویراتی سا سوال ہے کیونکہ میں ڈاکٹر شازیہ سے بھی اس کو ہی آگے بڑھاؤں گا، یہ بتائیے گا کہ اب جو یہ نیو فارمیشنز ہوئی ہیں تو بہت سارے ممالک اور جو طاقتور ممالک ہیں ان کی کوشش رہی ہے کہ سعودی عرب ان کے کیمپ میں آئے، لیکن پاکستان کے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی انہوں نے بہت سارے فیصلے کیے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا؟ کیونکہ ایک طرف ماسکو، بیجنگ، تہران، اسلام آباد اور کابل جو ہے وہ ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک صف بندی، بظاہر کہ ہم نے اس کو باقاعدہ طور پہ ہائی لائٹ نہیں کیا، لیکن اب حالات کا تقاضا یہ ہے کیونکہ جیو پالیٹکس میں ہم پڑھنا تو نہیں چاہتے، لیکن ہمیں اس طرف دھکیلا تو جائے گا، پش بھی کیا جائے گا۔ سعودی عرب کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیے سعودی عربیہ ابھی پرنس سلمان جو ہیں وہ بڑے پروگریسو اور ایک ینگ لیڈر ہیں، ان کا ویژن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ سعودی عربیہ کا اپنا بھی جو ہے ویژن 2030 ہے، اور آپ دیکھیے کہ اب تک جو ٹریڈیشنل تھا ان کا ویسٹ کے ساتھ بہت اسٹرانگ تعلقات تھے، لیکن جب یہ کرائسس ہوا، یوکرین وار ہوئی، تو پرنس سلمان ماسکو بھی گئے جی، اور انہوں نے وہاں بھی جو ہے روابط بنانے شروع کیے، یہ بتانے کے لیے کہ پیٹرو ڈالر جو ہے وہ اس سے اب باہر آنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنی جو سعودی عربیہ کی اپنی ترقی کے لیے جو ان کے اقتصادی ویژن ہے، اکنامک ویژن ہے، اس کو وہ اپنی مرضی سے کریں گے، ویسٹ کے پریشر میں نہیں کریں گے۔ تو جب اتنی ان کی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہے، آپ دیکھیے سعودی عربیہ پرنس سلمان کے دوران میں کتنا بدل گیا ہے، بہت بدلا ہے، اور کتنا ترقی یافتہ ہو چکا ہے ہر طرح سے، خاص کر ٹریڈ بڑھ اقتصادی گئی ہے طریقے سعودی سے۔ عرب کی، ٹریڈ ان کی بہت بڑھ گئی ہے، ڈائیورسیفائی کیا، صرف پیٹرول میں نہیں رہے، جی ہاں، مزید انہوں نے اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کیا۔ اس ڈائیورسیفیکیشن میں پاکستان ایک اچھا جو ہے نا کمپلیمنٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو آپشنز ہیں وہ ان کے ویژن کے اندر جو ہے فٹ آتی ہیں۔ سو اس وقت، اور دیکھیے یہ آپ کے پرائم منسٹر کا پہلا وزٹ ہے ابراڈ آفٹر ٹیکنگ آفس جی، ان ہز سیکنڈ ٹرم، تو اس میں بھی ہم بھی ایک میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے لیے سعودی عربیہ کتنا سب امپورٹنٹ سے ہے، آگے ہے، سب سے اہم ہے، بالکل۔ اور ان کے ساتھ جو روابط ہوں گے وہ پھر مزید دونوں ممالک کی باہمی مفاد اور ہمارے عوام کی بہتری کے لیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے بات کی اس کو میں تھوڑا آگے بڑھاؤں گا۔ ڈاکٹر شازیہ، خاص طور پر میں نے بریگیڈیئر صاحب سے تو جو دفاعی طور پر جو ہمارا تعاون ہے اس پہ بات ہوئی، سفارتی طور پہ نائلہ صاحبہ نے بڑا اچھا اس کو ڈیفائن کیا۔ آنے والے دنوں میں جس طریقے سے ایک ڈائیورسٹی نظر آ رہی ہے، جس طریقے سے کراؤن پرنس نے بہت سارے ممالک جو ہیں ان کی دوریوں کو قربت میں بدلنے کی کوشش کی ہے۔ عصر حاضر کو اگر ہم دیکھیں، موجودہ حالات کو دیکھیں، یوکرائن وار، دوسری طرف مشرق وسطی کی بدلتی ہوئی صورتحال، تصویراتی طور پر سعودی عرب کی اہمیت پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا، اور آنے والے دنوں میں جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، نیو الائز سامنے آ رہے ہیں، نئے پارٹنر سامنے آ رہے ہیں، جیو پالیٹکس کی بھی ہم بات کرتے ہیں،
تو کہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات؟ ڈاکٹر صاحب بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ کا. یہ جو ہماری اس وقت کی جیو اسٹریٹجی ہے اس میں ہمیں سب سے زیادہ، چاہے ہم اس کو تسلیم کریں، مانیں یا نہ مانیں، لیکن جو سب سے زیادہ ہمیں مسئلہ درپیش ہے اور مستقبل میں درپیش ہونے والا ہے وہ یہی ہے کہ اب ملک جو ہے، دنیا جو ہے وہ جو پیپل ٹو پیپل کنیکشن ہے اس کی طرف جانا چاہ رہی ہے، وہ سٹیزن سینٹرک اکانومی کی طرف جانا چاہ رہی ہے، بلاک فارمیشن سے باہر نکلنا چاہ رہی ہے. لیکن یہ بلاک فارمیشن جو ہیں وہ بھی ریت سے بنے ہوئے نہیں تھے، اتنی جلدی سے وہ بھی ڈسمینٹل نہیں ہو سکتے کہ آپ جو ہے اپنی الائنسز جو ہیں ان کو کہاں سے شفٹ کریں. اگر ہم بلاک کی بات کریں تو ہمارے پاس بلاک جو ہے کولڈ وار کے بعد سے اور اس کے دوران میں ہمارے پاس رشین بلاک تھا اور امریکن بلاک تھا. ہم ہمیشہ سے امریکن بلاک کی طرف ہماری جو ہے رہا، ہم نے ان کی وار آن ٹیرر کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہم نے، لڑی ان کے لیے اور جتنا بھی اس کا برنٹ تھا اس کو فیس کیا. اب جو ہماری امرجنگ پاور ہے ریجن کی وہ چائنا ہے. تو اگر چائنا کا کہنا یہ ہے کہ وہ کسی بلاک کو بنانا نہیں چاہتا ہے، کسی کو کسی بلاک کا حصہ نہیں بنانا چاہتا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس ریجن کی سٹیبل پاور ہے نا، جو مضبوط طاقتیں ہیں، ان کے رویے ہم جیسے ترقی پذیر ملکوں کے لیے بہت حوصلہ افزائی کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں کسی بھی طرف دھکیلا بھی جا سکتا ہے. ہماری اکانومی جو ہے وہ ایک بہت بڑی ہماری حقیقت ہے اور اس کی بنیاد پر ہمیں مجبور ضرور کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہمیں سمجھنا بھی چاہیے کہ ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ پھر ہمارے ساتھ ایک طرف پڑوسی چائنا ہے جو ہمیں کسی مجبوری میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، اسی طرف ہمارا ایک بہت پرانا دوست سعودی عربیہ ہے جو کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی مشکل میں کبھی اس نے ہمیں ایسے چوراہے پہ کھڑا نہیں کیا، ایسے دوراہے پہ کہ آپ جی چوز کریں بٹوین دس اور دیٹ. ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ہمیشہ جہاں پہ ہمیں جس چیز کی بھی اور جس جگہ پہ بھی مدد کی ضرورت رہی ہے وہ سعودی عربیہ نے کبھی بھی اس کا، جیسے بریگیڈیئر صاحب بتا رہے تھے کہ ہم پہ سینکشنز لگ گئیں تو اس مقام پہ اس جگہ پہ بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اور اسی طرح ہمارا بھی ہے، یہ ریسیپروکل ہوتا ہے، یہ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. ہم نے بھی سعودی عربیہ جو ہے اس کا بھائی ہونے کا باقاعدہ ثبوت دیا ہے. ہمارا وہاں پہ جو ہماری جتنی لیبر فورس وہاں پہ ہے ان کو سعودی عربیہ کی سب سے زیادہ جو لیبر ہے وہ ہمارے ادھر سے ہی جا رہی ہے، ساؤتھ ایشیا. بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس کو بخوبی جانتی ہیں، ہماری اسپیشیالٹی جس کی ہم بات کریں، جو خاص طور پہ ہمارے ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹرز ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اسی طرح قطر میں بھی بہت بڑی تعداد ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں ہمارے وہاں پہ، اور لیکن بہت بڑی تعداد جو ہے ہم لیبر مارکیٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا صرف مسئلہ یہ کہ سعودی عربیہ کی طرف سے ہمارے پاس انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے پروپوزل میں رہی ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ ہم ایک طرف ایک بہت ہوسٹائل جو ہے ہمارا نیبر ہے، دوسری طرف افغانستان ہے جس کی سچویشن جو ہے وہ بہت ٹرموائل کا شکار رہتی ہے، وہ پریڈکٹیبل نہیں ہے. تو میں ویسے بھی ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے جو آپ نے اوورآل جو ہے اس کی منظر کشی کی ہے، تو میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. آنے والے دنوں میں خاص طور پر جو موجودہ حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، مڈل ایسٹ کا کرائسس ہمیں نظر آ رہا ہے. سعودی عرب کا جو ہے وہ کردار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، OIC کا انہوں نے ہنگامی 2 دفعہ اجلاس طلب کیا، سیکیورٹی کونسل تک ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کافی ان کی رسائی ہم نے دیکھی، وہاں پہ بڑا کنٹریبیوٹ انہوں نے کیا، غزہ کے حوالے سے بڑی آواز بلند کی. اور اس خطے میں خاص طور پر جو گلف ممالک ہیں ان کی ترقی میں بھی سعودی عربیہ کا بڑا اہم کردار ہے. آنے والے دنوں میں پاکستان کے ساتھ مل کر سعودی عربیہ کس طرح معاملات کو ٹیکل کرنے جا رہا ہے؟ اس میں آپ کی کویسچن کے اندر 2 پارٹس ہیں. پہلے ایک کو دیکھ لیتے ہیں. ہماری ترقی میں جو کردار سعودی عربیہ کا ہو سکتا ہے وہ آف کورس انویسٹمنٹ کا ہوگا، اور ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ جو انویسٹر ہے وہ ہماری ریڈ ٹیپزم سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، ہماری بیوروکریسی سے بہت زیادہ اس کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اس کی فائلز جو ہیں وہ درازوں میں پڑی رہ جاتی ہیں اور اسے یہاں پہ پروٹیکشن. لیکن ابھی SIFC کے بعد تو اس کے امکانات ختم ہو گئے. بالکل، اس کے لیے SIFC جو ہے وہ بنایا گیا جو کہ
सिंगल विंडो ऑपरेशन है जिसमें आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, जिसके अंदर मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन चाहिए तो हम अपने प्रोजेक्ट्स को, जैसे कि सी पैक है, उसको मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम बाकी दुनिया से थोड़ी मुख्तलिफ है। बाकी जगहों पे जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो इस तनाजुर में नहीं होती कि इन्वेस्टमेंट लाना जो है वो कितना आसान है या कितना नहीं। इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास भी लाना मुश्किल नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट को सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। और सऊदी अरेबिया जब ये इनिशिएट करेगा और हमारी जो है वो इस इनिशिएटिव जो है इस पे ट्रस्ट करेगा तो वो हमारे लिए और रास्ते भी आगे से खुलेंगे और लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहेंगे। पूरा मिडिल ईस्ट जो है, खास तौर पे यूक्रेन की वॉर के बाद मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा, यूक्रेन में एग्री लैंड जो है वो लीज पे लेने की बात हो रही थी, जो कि यूक्रेन की जंग के बाद वो ख़त्म हो गई। तो अब SIFC में बहुत ज़्यादा इस बात को भी जोर दिया गया है कि हमारे पास भी ऐसी जगह मौजूद हैं, हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड ऐसी हैं जिनको लीज पे दिया जा सकता है, जो कि अभी काश्त नहीं हो रही हैं, जो कि बिल्कुल निगलेक्टेड पड़ी हुई हैं। तो अगर वो प्रोजेक्ट अगर उस पर काम हो जाए तो हमारे पास कमर्शियल बुनियादों पे यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट। बिल्कुल, आपने बहुत ही अहम नुक्ता उठाया। मैं डॉक्टर साहबा जब दोबारा आपकी तरफ आऊंगा तो इस ग्रीन इनिशिएटिव पे और खास तौर पर विजन 2030 जिसका नायला साहबा ने भी जिक्र किया क्राउन प्रिंस की जानिब से और नौजवानों के हवाले से, जो उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ और ख़वातीन के हवाले से उन्होंने कुछ गैर मामूली फैसले किए हैं। अरसे दराज से सऊदी अरेबिया में एक चैलेंज था, लेकिन क्राउन प्रिंस ने उस हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। उस पर भी मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालूँ। मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊँगा। एक तो हमारे बहुत सारे शोबों में एक दूसरे से ताउन के हवाले से, पोटेंशियल के हवाले से, जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में कहा है कि हमारी जो बंजर ज़मीनें हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सैराब करने के लिए, उसे काबिल काश्त बनाने के लिए सऊदी अरब से इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब हमारा मुश्तरका जो दुश्मन है, जो कि इस खित्ते में प्रॉक्सीज़ की शक्ल में आप कहें, एक्सट्रीमिज़म या टेररिज्म की शक्ल में कहें, ISIS की हम बात करें, खुरासान की बात करें, फिर TTP की बात करें, और बहुत सारी ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जो इस पूरे खित्ते को आग की लपेट में और इस खित्ते में जो है वो दहशतगर्दी को फ़रोग़ देना चाहती हैं। सऊदी अरब इस हवाले से कितना आपको लगता है कि फैसला कुन कार्रवाई के लिए जो है वो तैयार है, और हम मज़ीद इस तरह कितना आगे बढ़ सकते हैं इस हवाले से? जी हाँ, देखें जिस तरीके से थ्रेट की डेवलपमेंट हो रही है रीजन में, तो तमाम कंट्रीज़ जो हैं इनकी लपेट में आ रहे हैं। हम जब बात करते हैं कि थ्रेट अफ़गानिस्तान से एमिनेट कर रहा है, तो वहाँ पे तकरीबन 23 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रही हैं इनसाइड अफ़गानिस्तान। उनमें से 17 का फोकस पाकिस्तान है, और बाकी देखें अल-कायदा है, तो अल-कायदा का इंटरनेशनल एजेंडा है, अल-कायदा इन सब कॉन्टिनेंट है, और इस्लामिक स्टेट है, इनका भी इंटरनेशनल एजेंडा है। इस्लामिक स्टेट ने देखें रिसेंटली उन्होंने जो स्ट्राइक्स किए हैं मॉस्को में कंसर्ट के दौरान, तो वो वहाँ पे उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो की है। और जो अभी जनरल कुरेला थे, व्हेन ही अपीयर्ड बिफोर सेनेट आर्म्ड कमेटी, तो उन्होंने इस हमले से पहले कहा था कि ISK के पास वो कैपेबिलिटी है, दे विल स्ट्राइक इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। उसने ये कहा था आज से 15 स्ट्राइक से पहले, कोई 20 दिन पहले, विदाउट गिविंग ए वार्निंग। वो वेस्ट में करेंगे, USA में भी, यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट्स में, और अकॉर्डिंगली वो हुआ। अब जो यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई है, जो लेटेस्ट आई है एनालिटिक्स रिपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की, उन्होंने कहा अल-कायदा इज़ गेनिंग स्ट्रेंथ। सो अल-कायदा जब स्ट्रेंथ ले रही है तो उनका लिंक है तालिबान के साथ। वो जो रिसेंट अटैक्स में उसमें अल-कायदा भी शामिल थी। तो अल-कायदा थ्रेट सऊदीज़ के लिए भी है, इंटरनेशनल भी है, और विदन जो सऊदी के अंदर भी हैं या गल्फ़ कंट्रीज़ में भी उनकी बड़ी प्रेजेंस है। तो थ्रेट है सब के लिए है। तो इसीलिए देखें को फोर्स वहाँ सऊदीज़ ने एक बनवाई थी, इंटरनेशनल जो इस्लामिक टेररिज्म को काउंटर करने के लिए फोर्स बनी हुई है। और पाकिस्तान और सऊदीज़ तो ऑलरेडी इस जो है रीजनल सिक्योरिटी में आपस में बहुत सारे बातचीत कर रहे हैं, काउंटर टेररिज्म में है, एक स्ट्रेटेजिक इनकी वो डायलॉग कमेटी बड़ा अहम है, वो है, तो सारे बना तो एक किस्म का थ्रेट डेवलप हो रहा है। तो इसीलिए अभी पाकिस्तान का कंसर्न यही है, हम यही कह रहे हैं कि जो थ्रेट्स अफ़गानिस्तान से निकल रहा है न सिर्फ रीजन के लिए, पाकिस्तान के लिए एक इंटरनेशनल थ्रेट है, और इसका अगर अब नहीं रोका गया तो फिर ये हाथ से कब निकल जाएगा। अच्छा, ये जो आपने ISIS के हवाले से बात की, और जिस तरह आपने कहा कि 20 से ज़ायद जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़, जिसका जिक्र 2014 में भी हमने सुना, वो तो 33 के करीब थी। ये बताइएगा कि सऊदी अरेबिया के हवाले से और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, उसमें सरदमोरी की बाज़ औक़ात वजह जो है वो ईरान बन जाती थी, लेकिन ईरान और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात
اب جدید خطوط پر استوار ہوئے ہیں, بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ود دا ہیلپ آف بیجنگ, بڑا اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ بہت اچھا امپیکٹ ہوگا. ایک تو دیکھیں سرد موری کی آپ نے بات کی, انڈیا بھی اس میں ایک فیکٹر جی جی جی, اسی وجہ سے غلط فہمیاں وہی پیدا کرتا بالکل تھا. اصل میں انڈیا ہے. تو ابھی جو ایران کے ساتھ جو ہوا میرے خیال میں دیٹ از بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, بڑے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی. ایون جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں, جب ایران دماسکس میں انہوں نے اسٹرائک کیا اسرائیلیز نے, تو سعودیز نے اس کو دے ہیو کنڈیمڈ اس کو, اور پیچھے ہٹ کے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہیں گے کوئی ایران پہ کچھ ہو, نہ ہم اپنی کوئی فیسلٹیز دیں گے. تو مطلب ایک بہت پازیٹیو سی ڈیولپمنٹ اس حساب سے ریجن میں ہے, کیونکہ اس وقت خدا نخواستہ اگر کچھ مسئلہ ڈیولپ ہوتا ہے ایران میں, ایران کے سٹرائکس اگر لائکلی ہے جو ہوں گے, تو اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے اور پھر ریجن کہاں پہ کھڑا ہے. تو ایک سیریس ڈیولپمنٹ ریجن میں ہونے والی ہے, مے بی نیکسٹ 3 days 4 days. جیسے ڈاکٹر شازیہ نے کہا, میرے خیال میں ان کی بات سے انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں دھکیلنے پش کرنے کی کوشش تو کی جائے گی, اور اگر ہم بے شک جو ہماری جتنی بھی پالیسیز ہیں, ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو سٹیزن سینٹرک ہی رکھتے ہیں, اور یہ ہماری اچھی پالیسی ہے. ہم نے کوئی انڈین سینٹرک اسے نہیں رکھا یا کچھ اور. ہم جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں. جیو اکنامکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جیو پالیٹکس اگر تو ہم نہیں کرنا چاہتے, لیکن اس کے باوجود بھی پش تو کیا جائے گا ہمیں, تو ہمیں تو جیو پالیٹکس کی طرف بھی تو جانا پڑے گا. تو پھر ہماری بھی تو ڈائریکشن کا پتہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل نہیں, ایسے ہی ہے کہ ہم نے بھی اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے کہ دیکھیں دنیا میں جو بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں افغانستان میں کس کا فائدہ ہے کہ افغانستان سٹیبل نہ ہو؟ کون چاہتا ہے چائنیز پہ سٹرائکس ہوں, چائنیز کے اسٹریٹجک ایسٹس پہ سٹرائک ہو, ڈی ریلمنٹ آف پاکستان چائنا ریلیشن کون چاہتا ہے؟ مطلب یہ چیزیں سمجھنے والی. دیکھیں ایک بگر گیم ہے, جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی نا, ابھی ایک گریٹ گیم ہو رہی ہے افغانستان کے اندر, اور کولڈ وار بھی چل رہی ہے بٹوین چائنا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. اس میں آپ جس طرح آپ نے بات کی ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں, مطلب موسٹلی کنٹریز جو ہیں وہ چائنا کے کیمپ میں ہیں. اور سننے میں آیا کہ تھانے دار بدلنے کا بھی خیال ہو رہا ہے. جی بالکل, وہ جو کنٹینمنٹ کے لیے تھانے دار رکھا تھا, کہتے ہیں اس نے مار بڑی کھائی ہے لداخ میں. اسی لیے میں آج بلکہ میں کس بات کر رہا تھا, دیکھیں آج جو راجناتھ سنگھ نے کل جو سٹیٹمنٹ دی تھی, ہم گھس کے ماریں گے, تو دیکھیں پھر آ جائے نا سر ایک دفعہ. میں ابھی دیکھیں راجناتھ سنگھ جو وہ تو سری نگر میں بھی کھڑا ہو کر اس نے کہا تھا ہم پاکستان کے 10 ٹکڑے کریں گے, وہ تو بعد میں پتا چلا میزورام ناگالینڈ, ابھی تو حالیہ رپورٹ بھی جو ہے آئی ہے اس میں تو بتا دیا گیا کہ جی ناگالینڈ میں اور میزورام میں کیا کر. ابھی آپ دیکھیں گھس کے مارنے کی بات, ہم نے کارگل میں گھس کے مارا, ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ مشرف ہی وینٹ 11 کلومیٹر اکراس LOC, اور ایک رات وہاں پہ رہے. ان کا جو چیف آف آرمی اسٹاف سے وی کے سنگھ, انہوں نے ایکنالج کیا, انہوں نے کہا ہی پریز ہز بریوری. ہم نے گھس کے مارا, اور ابھی بھی جو ہم کہتے ہیں انڈیا کی جو نیک ہے, ہم نے ابھی بھی دبائی ہوئی ہے. اچھا نہیں سر, ایک اور آرمی چیف بھی تو ان کے تھے, بپن راوت, جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کیا. بعد میں انہوں نے کہا کون سی سرجیکل, انہوں نے کہا نہیں سرجیکل اسٹرائک ہے. انہوں نے کہا ہم نے یہ کہنا تھا, میں نے سرجیکل اسٹرائک نہیں کہا. صحیح کہہ رہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ 27 فروری کو ہم نے گھس کے مارا, ٹھیک ہے نا. وہ تو آ کے پیلوڈ اتار کے بھاگ گئے تھے, ہم لیکن گھس کے 2 جہاز گرائے, ہم نے چائے بھی پلائی. پھر اتنی کنفیوژن ہوئی, اپنے MI-17 کو مار گرایا. آپ پھر دیکھیں چائنا نے گھس کے مارا گلوان میں, 2500 ایک بلٹ کی آواز نہیں آئی سر, تھپڑوں سے مارا ہے, گھوسوں سے. 2500 کلومیٹر. یہ تو پتہ نہیں اگر بلٹ چل جاتی تو کیا ہوتا. 2500 اسکوائر کلومیٹرز کیپچر ہے, اور مودی نے کہا 1 انچ کی بھی در اندازی نہیں ہوئی. اب دیکھ لیں وہ ہے. اور 1962 میں چائنا نے گھس کے مارا, they were threatening کلکتہ, انٹائر اروناچل پردیش کو انہوں نے کیپچر کیا تھا. تو یہ گھس کے ایسے مارا جاتا ہے. جو خود گھسے تھے بالاکوٹ میں, پیلوڈ اتار کے بھاگ گئے تھے. تو پاکستان کی اپنی سر وہ کوے کا افسوس ہمیں ہمیشہ رہے گا سر, مجھے ہمیشہ اس کا افسوس رہے گا. نائرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم تو خیر ہم کسی اور موضوع کی طرف چلے گئے ہیں, لیکن اس پہ بھی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس خطے میں ہندوستان جو کھیل رہا ہے تو ہمیں بہت احتیاط برتنی ہے, اور اپنے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید جدید خطوط پر استوار کرنا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے ساتھ کچھ ناراضگی ہوئی, دوست ملک ہے ہمارا, وہاں پہ جا کے کچھ ایسے کام ہوئے, ہم نے دیکھے بڑی مشکل سے پھر برف پگھلی. پھر جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی اتحادیوں کی, انہوں نے جا کے کوششیں کی, اب اس کو مزید تقویت دی جا رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی اسٹریٹجک جو پارٹنرشپ ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا, وہ کتنی عام ہے؟ دیکھیے سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بہت اہم ہے, لیکن پاکستان کو اپنے مفاد کو دیکھنا ہے. جیسے کہ اب پرنس سلمان کو دیکھیے تو وہ بڑے پریگمیٹک ہے, ہی از ویری
he has defined Saudi national interest different from his ancestors. We also have to define our national interest. اور ہمیں جو ان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن ہمیں اپنے خطے میں اس میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ یہ پارٹنرشپ کرنی ہے. اور ادھر رہتے ہوئے آپ کے ایک طرف ایران بھی ہے، آلدو ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات اب بہت بہتر ہو گئے ہیں. سو جو پہلے ہمارے لیے ایک چیلنج آف بیلنسنگ ایکٹ تھا وہ اس طرح سے نہیں ہے. لیکن میڈم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیے حالات تو بدلتے ہیں نا. ایک وقت ماسکو اور اسلام آباد کے بھی تو تعلقات بگاڑ کا شکار ہو گئے تھے، پھر اس میں بہتری آئی کیونکہ جب مفادات اجتماعی ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر ہندوستان کا موقف دیکھیں، اب پچھلے دنوں میں بھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بھی، برگیڈیئر صاحب بھی بہت دیکھتے رہتے ہیں، ہم برگیڈیئر صاحب بھی میرے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں بہت ساری ویڈیوز، ہم بات بھی اس حوالے سے کرتے رہتے ہیں. اسرائیل میں جو مظالم ہو رہے ہیں، جو ان کا دفاع کرنے والی قوتیں یا طاقتیں ہیں، ان کو ہندوستان جو ہے وہ دہشت گرد قرار دے رہا ہے اور ان پہ الزامات لگا رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کریں، کیونکہ اسرائیل تو ان کا بغل بچہ دوست ہے یہ، اور دونوں ایک دوسرے کا ماڈل بھی اڈاپٹ کرتے ہیں. نازیز ہیں بوتھ سائڈ پہ. soldiers have been caught in Gaza جی fighting for Israel against Palestinians. So وہ اپنے جو ہیں mercenaries بھی بھیج رہے ہیں. So ایک تو ہم جو رول ماڈل کی بات کی، جو اسرائیل کا ماڈل ہے وہ انڈیا ایمیولیٹ کر رہا ہے کشمیر میں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس حد تک انہیں مسلمانوں سے نفرت ہے کہ وہ اپنے جو ہے بندے بھی غزہ میں بھیج رہے ہیں اسرائیل کے حق میں لڑنے کے لیے. اس حد تک وہ ویسے ان کو سوچ سمجھ کے بھیجنے چاہیے. لداخ والے تو نہیں بھیج دیے کہیں؟ یہ تو دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ لگتا یا ہے وہ جو فضائیہ جو تھی، وہ جو کوئی اور سر وہ تو نہیں بھیج دیا، ابھی نندن صاحب تو نہیں بھیج دیا، پتہ چلے اس کی درگت بلائی ہو. ڈاکٹر شازیہ آپ کی طرف آؤں گا. خیر ہم دوسری طرف چلے گئے تھے. سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں بگاڑ کی کوششیں ہمارا پڑوسی ملک ہمیشہ سے کرتا رہا ہے، اور ایران اور سعودی عرب کے تعلقات پر بڑی ان کو تکلیف ہوئی تھی کیونکہ اس میں قطر اور چائنا اور پاکستان کا ایک ہڈن رول بھی رہا ہے. وہ آپ بھی جانتی ہیں کہ پاکستان میں بڑا اس میں کی رول پلے کیا اور بہت قریب لائے ان دونوں ممالک کو. ہندوستان کے حوالے سے ہمیں محتاط رہنا پڑے گا. سعودی عرب اس حوالے سے کتنا کانشیس ہے؟ ہندوستان کے حوالے سے تو اس پورے خطے کو محتاط رہنا پڑے گا، اور یہ بہت ٹرائلڈ اور ٹیسٹڈ ہے. پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا بہت شور مچا ہوا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ویسٹ کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے اور چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے وہ بہت بڑا ایک رول پلے کرے گا، اور وہ کافی دیر تک وہ ایک سوئنگ سٹیٹ کی طرح سوئنگ کرتا بھی رہا. وہ ایک طرف سے برکس کا ممبر ہو کے ڈی ڈالرائزیشن کی بات کرتا ہے، اور ایک طرف وہ پھر اوکاس کا ممبر ہے، اور وہاں پہ وہ چائنا کو کنٹین کرنے اور نیوکلیئر سب میرین بھی بڑا پسند ہے اس کو. بالکل. لیکن بات جو ہے پھر وہیں آ کے ختم ہوتی ہے کہ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ڈویژن ہے اس وقت دنیا کی، وہ ہے گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کی. تو گلوبل ساؤتھ میں جو تو ہیں طاقتور ملک، طاقتور سے بائی ڈیفینیشن میری مراد ہے جن کی اکانومی سٹرونگ ہے، وہ تو اپنی الائنمنٹ میں کسی قسم کے کا ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جیسے ہم سعودی عربیہ کی بات کر رہے ہیں کہ جی کراؤن پرنس جو ہیں وہ بہت اس معاملے میں بہت ڈیسائسو ہیں، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو لے کے چلتے ہیں. آپ چائنا کی بات کر لیں گے، جی وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو لے کے چلتے ہیں. یہ ریٹرک ان کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی نیشنل اکانومی کو بھی خود ہی لے کے چل سکتے ہیں. ہمارا پرابلم تھوڑا سا مختلف ہے ان گلوبل ساؤتھ کے ان ممالک سے جو کہ ترقی یافتہ ہیں، جن کے اکانومی کے پرابلم نہیں ہیں. ہماری اکانومی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک امپیڈیمنٹ بھی ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا آئی اوپنر بھی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اتنا کھل کے، اتنا ووکل ہو کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ فلاں بلاک کو چھوڑ چکے ہیں. پچھلے دنوں جو انڈیا کی طرف سے پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ جی امریکہ کی طرف سے پریزیڈنٹ نے خط لکھا ہے جس کا بڑا خیر سگالی جواب دیا گیا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے. میں حیران ہو رہی تھی کہ ایک وی لاگ پہ دو جنرل انڈین بیٹھ کر یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اور میں بہت ایکسٹینسیولی ان کا میڈیا فالو کرتی ہوں کہ وہ ڈسکشن یہ کر رہے ہیں کہ جی کیونکہ چائنا جو ہے، چائنا کی انویسٹمنٹ پاکستان سے سنبھالی نہیں جا رہی ہے، تو اب پاکستان چائنا کو چھوڑ کے دوبارہ امریکہ کی طرف
देखना शुरू हुआ है और वो वही डेरोगेशन और वही डिस्क्रिमिनेशन जो है। डॉक्टर साहबा तो आप उन हमारा जर्नल्स उनको डॉक्टर कहना साहबा ये है, माजरत के साथ आप उन जर्नल्स की बातें कर रही हैं जो हमारी टिड्डियों को नहीं छोड़ते, जो हमारे गुब्बारों के मैं पीछे पड़ बिल्कुल, जाते लेकिन हैं, हमारे जो हमारे डॉक्टर साहब कबूतरों को जो है मुखबर करार दे देते हैं, उन जर्नलों की क्या आप बात कर रही हैं? वो हमारे तो हमारे जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे नाजरीन के लिए ये समझने की बिल्कुल ज़रूरत है कि हम ना तो किसी को छोड़ रहे हैं, ना हम किसी को पकड़ रहे हैं। चाइना की इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना बिल्कुल की इन्वेस्टमेंट चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा कि आप किसी फाइनेंशियल प्रोजेक्ट को मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन दे रहे हो, सिवाय ये जो ऑयल की कंपनीज हैं यहाँ पे आपने देखा होगा, वो भी उनकी हायर्ड पर्सनल होते हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर्स होते हैं। हम यहाँ पे इनको अपने जवान हमने लगाए होते हैं। बिल्कुल जितने भी आपका जितना भी यहाँ पे सी पैक का पूरा और जितना भी है वो बहुत एलेबोरेटेड प्रोजेक्ट है। तो हमारे बारे में ये कहना कि हम किसको छोड़ने वाले हैं, किसको पकड़ने वाले हैं, ये बिल्कुल एक गलत बात है, अजीब बात है। हम सबके साथ ताल्लुकात अच्छा, अच्छा अब रखना ये चाहते तो हैं। हमारी जहाँ वाज़ेह तक पॉलिसी है डॉक्टर साहबा कि हम तमाम ममालिक के साथ जो है वो ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पे करना चाहते हैं, हम ट्रेड करना चाहते हैं और हमारे इसमें हमारी कोई तफरीक नहीं है। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें तो अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज भी होती जा रही हैं। अभी एंटोनी ब्लिंकन ने शी जिनपिंग से मुलाकात की, अब चाइनीज़ और अमेरिकन जो हैं वो आपस में ट्रेड की बात कर रहे हैं, वो आपस में अंडरस्टैंडिंग की बात करें। ये थानेदार तो मार खाएगा, ये हमें पता है। इस थानेदार ने कुछ भी नहीं किया जो इनको चाइना की कंटेनमेंट के लिए और मास्को और पाकिस्तान की तरक्की और अफगानिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज के तौर पे जो उसको इस्तेमाल करते रहे। अब उनको पता चल गया ये बहुत कमज़ोर है। अब तो उन पे दहशतगर्दी की जो एलिगेशंस है, अमेरिका तो उनकी तहकीकात का भी कह रहा है, कनाडा भी कह रहा है और ममालिक भी कह रहे हैं। ये बताइएगा कि सऊदी अरब ख़ास तौर पर आने वाले दिनों में जो इस्लामी ताउन तंजीम है उसमें किस तरह का रोल प्ले कर सकता है, और पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान भी उनका बानी मेंबर्स में से है। इस्लामी ताउन की तंजीम जो है उसको थोड़ा सा और फ़ाल होने की और फंक्शनल होने की ज़रूरत है, और उसके जो है जो प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत ज़्यादा काम लिया जा सकता है, लेकिन उतना काम फ़िलहाल उससे लिया नहीं जा रहा है। लेकिन उसके लिए और बहुत से बैकग्राउंड चैनल्स जो हैं वो बहरहाल मौजूद हैं। अगर हम इस्लामी ताउन की तंजीम से उम्मीद ये कर रहे हैं कि सारे ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं वो फ़लस्तीन के मसले के लिए कोई अमली कदम कोई प्रैक्टिकल स्टेप उठाएंगे, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम एक ऐसे ताकत से टकराने की बात करें जो कि एक न्यूक्लियर पावर है और पागल भी है। ओपेक ममालिक जो है इस हवाले से काफ़ी उसमें गो के बहुत कोशिशें कर रहे हैं, सिफारती तौर पर भी बिल्कुल तमाम उनकी सफारती तल्लुकात पे, और जो कोशिशें वो कर रहे हैं उनका इन द लॉन्ग रन जितना इम्पैक्ट हो सकता है वो एकदम से जो है हमारी इमोशनल डिजायर जो है उसके हिसाब से आप फैसले नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही भी कहा नहीं आ गई कि सऊदी अरेबिया जो है वो इमोशनल डिसीजंस नहीं ले रहा है। बिल्कुल। सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा कंक्रीट किस्म के स्टेप ले रहा है, और उसने इसराइल को भी ये बिल्कुल कन्वे भी कर दिया है और समझा भी दिया है कि इस पूरे रीजन में टू स्टेट जो है वो सोल्यूशन के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और उसके ये तमाम एक्शन जो हैं हमारे जैसे मुल्कों के लिए एक बहुत हौसले का बायस बनते हैं, ताकि हम भी अपनी फैसले जो हैं वो इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे ऐसे दोस्त, ऐसे भाई मौजूद हैं जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ देंगे। हम आइसोलेट नहीं होंगे, और हमारी दोस्तियां इस तरह की नहीं है, हम स्विंग स्टेट नहीं है कि हम आज इधर पेंडुलम की तरह जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं। हमारी दोस्ती अगर चीन के साथ है तो वो भी डेकेड्स पे है। हमारी दोस्ती अगर सऊदी अरेबिया के साथ भी है तो वो भी इतनी टेस्टेड है कि उस पर भी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। लेकिन हर मुल्क को ये हक है कि वो नए अलाइनमेंट, नए पार्टनर्स, नए वेन्यू एक्सप्लोर करे, और हमें उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सऊदी ठीक है, अरेबिया ये अलाइनमेंट के हवाले से भी मैं डॉक्टर साहबा प्रॉब्लम थोड़ी सी आगे बात बढ़ाता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, अलाइनमेंट की जहाँ तक बात करें तो आपको पता है हमारे पड़ोसी मुल्क ने एक G20 का इजलास बुलाया, फिर उन्होंने एक डेमोक्रेटिक अलाइनमेंट और डेमोक्रेटिक कॉरिडोर बनाने की बात की। फिर यूरोप के साथ मिलके भी एक, आपको याद होगा, फिर उसमें मास्को ने जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया, तो उनको भी कॉरिडोर की पड़ गई थी, ज़रूरत पड़ गई थी। उन्होंने कहा जी हम अफ़गानिस्तान तक एक डेमोक्रेटिक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे थे, तो उनको शटअप कॉल वहाँ से आ गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि सऊदी अरब जैसा हमारे दोस्त मुल्क को चीन के खिलाफ भड़काने की कोशिशें, मुख्तलिफ मतबादिल सिल्क रूट, मतबादिल कॉरिडोर, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन दिनों में बड़ी कोशिशें की थी।
ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ ایک تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہم نے بات کی سعودی عربیہ کے ساتھ، کتنی ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور کہاں کہاں پہ مفادات ہمارے اجتماعی ہیں؟ میرے خیال میں سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارے مفادات ایک جیسے ہی ہیں. دیکھیں کہ ہم بھی یہی چاہیں گے ایک تو ریجن میں بیلنس ہو. جس طریقے سے ابھی ہم نے ایران کی بات کی ہے تو سعودیز اور ہم سب ابھی ایک گریڈ پہ ہیں، اور ہم یہ بھی چاہیں کہ ان میں تعلقات بہتر ہو، ریجن میں اسلامک کنٹریز کے اندر بھی ہو، باقی ممالک کے ساتھ بھی. سعودی عرب کے لیے ہمارے لیے اتنی اہمیت اس لیے بھی ہے، دیکھیں کہ پاکستان میں اکانومی ہماری ڈیٹوریٹ آلریڈی کر چکی ہے، تو اس میں جو انویسٹمنٹ کی جس طرح آپ نے بات کی ایس آئی ایف سی کے زیر اثر رہ کے بھی جو انویسٹمنٹ فارن انویسٹمنٹ بیسیکلی ایس آئی ایف سی کا مقصد ہی اٹریکٹ ٹو فارن انویسٹمنٹ ہے، تو وہ ایک امپورٹنٹ اور ون ونڈو آپریشن ہے. اور چیف آف آرمی اسٹاف نے آلریڈی اس پہ بہت کام کیے ہیں، 2 وزٹس پہ سے آلریڈی ہوئے، تو لائکلی ہمیں اس پہ فنڈ نہ صرف سعودی عرب سے ملیں گے، کویت سے اور قطر سے بھی، یو اے سے بھی اس میں فنڈنگ آنی ہے. سیکنڈ جس طرح آپ نے بات کی تھی ریکوڈک میں انویسٹمنٹ ہونی ہے، ایک آئل ریفائنری کی بات ہوئی ہے، $10 بلین کا جی وعدہ کیا ہوا ہے، اور لائکلی دیر از اے پاسبلٹی کہ ہماری بھی کوشش ہے کہ وہ سعودی عرب سی پیک کا حصہ بنے، تو اس کے بھی ایک بہت امپورٹنٹ امپیکٹ ہوگا. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ ہم آئل یقیناً ہم بات کریں کہ ڈیفرڈ پیمنٹس پہ ہمیں آئل وہ دیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ڈیٹ سروسنگ کے ہمارے مسائل ہیں جی. تو ہمارے توقعات سعودی عرب سے ہیں. اور میرا خیال میں یہ جو وزٹ ہے جو پرائم منسٹر کا سیکنڈ وزٹ ہے آف دا سیکنڈ گورنمنٹ میں جب آئے ہیں، پہلی دفعہ بھی جا چکے تھے، اب اس دفعہ بھی پہلے ان کا وزٹ ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف 2 دفعہ وہ بھی جا چکے ہیں. تو میرا خیال میں ہمیں توقع اور مثبت ہمیں ایک آؤٹ کمز کی یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب سے ہوگا. تو میرا خیال میں ہمارے مفادات یقیناً سعودی عرب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس طرح چین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا، ڈیفرڈ پیمنٹ کی جو آپ نے بات کی اس میں تو ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، ایون کہ جب آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنالٹیز تھی اس کی وائلیشن ہوئی یہاں ایک حکومت کی جانب سے، اس کی دھجیاں بکھیری گئی، بجلی کے بلوں کی ٹیرف کی بات کریں یا گیس کی ٹیرفز کی بات کریں، اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ڈالر کو سسٹین کرنے والا معاملہ تھا، بہت ساری چیزیں اس میں عوامل شامل تھے. اس وقت بھی سعودی عرب نے ہماری ہیلپ کی. گو کہ آپ کو پتہ ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ جو ہے اس کے ساتھ اگر کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے تو دوست ممالک بھی بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو چین اور سعودی عرب، قطر دوستوں نے ہمیشہ ساتھ دیا. ہمیں ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی ایک پارٹنرشپ تو ہماری ہے، اکنامک پارٹنرشپ بھی ہماری ہے اور ہم اس پہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں بوتھ سائڈ پہ، یعنی پوٹینشل جس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پوٹینشیل تو آلریڈی جس طرح میں نے بات کی کہ پوٹینشیل ہماری طرف جاتا ہے، ہمارا تو مین پاور اس طرف ہے. جس طرح آپ نے بات کی وی ہیو 2.5 ملین پاکستانیز ان سعودی عرب، تو وہ ہمیں جو وہاں سے ریمیٹنس آپ بیچتے ہیں تو وہ ایک بڑا فیکٹر ہے. اور وہاں پہ جس طرح آئی ٹی کے شعبے میں پاکستان بہت تعاون کر رہا ہے. میڈم نے بات کی جو ویژن ہے 2030 کا اور نیوم سٹی بن رہا ہے، جس طریقے سے ابھی آئل سے وہ جا رہے ہیں، انڈسٹریز میں آئی ٹی میں جا رہے ہیں، ایگریکلچر جا رہے ہیں، تو پاکستان کے لیے بڑا ایک سکوپ ہے. اب اس سے ایک لنک ہوتا ہے، جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے گرین پاکستان کی ہم بات کر رہے تھے ایس آئی ایف سی کے انڈر. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ گرین پاکستان انیشیٹو یہ ہے کہ اکراس پاکستان جو آپ کے بیرنس لینڈ ہیں، ویسٹ لینڈ ہیں جو گورنمنٹ کی ہیں، ان کو ایک گرین پاکستان نے ٹیک اوور لے کے اور آگے لوگوں کو انویسٹرز کو دے رہے ہیں اور اس کو ریکلیم کر رہے ہیں. اور اچھی خبر یہ ہے کہ فار دی فرسٹ ٹائم تقریباً 40,000 سے 1,00,000 ایکڑ تک اس دفعہ فصل کاشت ہوئی ہے. اور اس دفعہ مارکیٹ میں 40,000 ایکڑ جو چولستان کی زمین ہے وہاں سے گندم جو ہے ویسے گندم ہمارے پاس وافر. جی بالکل. تو میرے خیال میں معاف کیجیے گا تو اس سے ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور اس میں ایک کنسپٹ ہے ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم انٹروڈیوس ہو رہا ہے. جی بالکل. ماڈرن ٹیکنالوجیز کا استعمال ہو رہا ہے. اور اچھا ایگری مالز کا کنسپٹ آ رہا ہے. بڑے انویسٹرز باہر سے آ رہے ہیں، سعودیز آلریڈی آ چکے ہیں، امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں، چائنیز کمپنیز آ چکی ہیں. تو مطلب سر $100 بلین سے زیادہ کا ایس آئی ایف سی کا ٹارگٹ ہے جو اس کو ہم پورا کرنا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں ایس آئی ایف سی کا زبردست کنسپٹ تھا اور گرین پاکستان کا بھی زبردست کنسپٹ ہے. جو پاکستان کی فوڈ کرائسس ہیں، وہ فوڈ شارٹیج ہے، اس گرین پاکستان سے. اور اس میں آرمی چیف نے جس طرح پرسنل انٹرسٹ لیا ہے اور انہوں نے خود یہ انیشیٹو اور خاص طور پر معاونت کی ہے، انہوں نے تمام آئیڈیا بھی انہی کا تھا. پرائم منسٹر کہتے رہے کہ ان کا یہ سر انہوں نے کر کے بھی دکھایا. یہ جو ہماری سمگلنگ تھی اور بارڈر مینجمنٹ تھی جو اتنا شاندار انہوں نے کام کیا. نائر صاحبہ یہ بتائیے گا اب کیونکہ ہم سفارتی طور آپ کا تو سفارتی جو تجربہ ہے ہم اس سے اسی لیے آپ کو مدعو بھی کرتے، کہاں پہ آپ کو ایسا لگتا ہے
کہ ہندوستان جو ہے ان ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بگاڑ کی کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے تہران والا معاملہ بھی اٹھایا تھا، آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہے، پھر ہمارے چائنیز فارن منسٹر وہاں پہ گئے، انویسٹمنٹ بھی ہوئی، سب کچھ ہوا چابہار کے معاملے میں۔ سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہیں اس میں بگاڑ کی کون سی کوشش ایسی ہے جو ابھی ہندوستان کر سکتا ہے؟ دیکھیے ہندوستان تو شروع سے ہی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہماری اسٹرینگتھ جو ہے وہ مسلم امہ ہے جنرلی۔ انہوں نے یہاں تک کوشش کی کہ OIC کی آبزرورشپ لیں، جو کہ ہم نے کہا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک آرگنائزیشن ہے ود این اسلامک ویژن، یہ تو مسلمانوں کو وہاں ذبح کر رہے ہیں، یہ کس طرح سے ان کی یہ جسارت ہے کہ اس کی آبزرورشپ لیں۔ اب وہ آپ دیکھیے کہ اپنے ڈائسپورا ہمارا 2.7 ملین ہے پاکستانی ڈائسپورا سعودی عربیہ میں، لیکن انڈیا اپنا ڈائسپورا بھی بھیجنا چاہ رہا ہے وہاں پہ۔ وہ زیادہ IT اسکل لیبر کو کر رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسکل لیبر کو مزید، آپ کی یہ جو نیفٹا اور ٹیفٹیک اور یہ ساری آرگنائزیشنز ہیں، یہ ہمارے جوانوں کو اتنا وہ امپاور کریں کہ وہ اس مقابلے میں وہاں جا سکیں۔ انڈیا کیونکہ ایک بڑی اکانومی ہے، ہمارے سے 5 گنا بڑا ہے سائز میں، تو آبویسلی اکانومی بھی ان کی 5 گنا زیادہ ہے۔ وہ ایک اکانومی کی جو ہے نا وہ بیٹ دے رہا ہے GCC کنٹریز کو، اور اس کے تھرو وہ ان سے روابط بڑھانا چاہ رہا ہے۔ GCC کنٹریز اب بہت پروگریسو ہیں، اکنامک اور ٹریڈ ان کا فوکس ہے، لیکن ان کا جو ویژن ٹورڈز پاکستان ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ انڈیا کی کوشش ہے کہ اس کو کاٹا جائے اور صرف ٹریڈ کا کیا جائے، لیکن جب آپ بابری میڈم مسجد کو معذرت کے گرا ساتھ کے ان کے ہاتھ میں خالی استرے اور کینچیاں ہی ان کو دے دیں، بس یہ کاٹنے کا ہی کام تو کرتے رہتے ہیں۔ اس ملک کو اس کے ساتھ کاٹ دو، دہشت گردوں کو بھیج دو، ان کی جو ہے نا اکانومی کو کاٹ دو، یہ کر دو، تو یہ تو اس خطے میں تو ہمیں بتانا پڑے گا، ڈکلیئر کرنا پڑے گا، اور دنیا اب تو ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ اسٹیٹ بن چکی ہے، وہ پروو ہو گیا ہے۔ اب تو پوری دنیا میں یہ بات ہو چکی ہے۔ بہت شکریہ نائلہ چوہان صاحبہ، ڈاکٹر شازیہ چیمہ اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آخر میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہنے، وزیر اعظم اس وقت سعودی عرب موجود ہیں، ہماری ٹریڈ ایک طرف ہے، اس پہ تو ڈیفینیٹلی ڈیولپمنٹ ہونی ہے، $1 بلین کی جو ہے وہ ریکوڈک میں ہے، $10 بلین کا ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی تیز رفتاری سے، کیونکہ سعودی عربیہ نے کہا ہے اس پہ بھی ہم کام شروع کریں گے جو آئل ریفائنری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطے میں جو ہمارے اجتماعی دشمن ہیں، دشمن کا مطلب یہ ہے جو اس خطے کو ڈی اسٹیبلائزڈ کرنا چاہتے ہیں، معاشی طور پر جو ہے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو ٹیررزم کو اور ایکسٹریمزم کو ہوا دینا چاہتے ہیں، ان ممالک کے حوالے سے ہمیں ایکسٹرا آرڈنری میئرز لینے ہیں، ہمیں کانشیس ہونا ہے، اور جس طرح نائلہ صاحبہ نے یہ بات کی کہ ہمیں جو اسکلڈ لیبر ہے، جو ہمارے اسکلڈ لوگ ہیں، جو IT سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز، سرجنز، انجینئرز بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن IT کے شعبے میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ معاونت کی ضرورت ہے، بلکہ ہم ان سعودی عربیہ کی معاونت کر سکتے ہیں۔ کسی کو موقع نہ ملے، اور ایسی اسٹیٹ کو تو کم سے کم موقع نہ ملے جو کہ دہشت گردوں کے دادا ہیں۔ اور ویسے دہشت گردی کے حوالے سے مجھے ایک بات یہاں پہ ضرور کہنے آپ سب کی اجازت سے، دہشت گردی کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے، یعنی دہشت پھیلانا، یہ کیسی دہشت ہے؟ ہم سب نے دیکھا ہے، یہ دہشت نہیں ہے، یہ ویسے پاگل پن ہے، اور یہ بہت جلد ہندوستان سے دور ہو جائے گا، اس کا خاتمہ ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔